अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में डॉक्टर ताहिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पीटीआई के 27 मार्च के जलसे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई पूरी जमात ने उनका यह कहना था कि हम इस जलसे के अंदर 10 लाख लोगों को 1 मिलियन लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस अपने मकसद को हासिल करने के लिए पीटीआई गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से जो सरकारी मशीनरी थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया और सरकारी खजाने का भी भरपूर इसके लिए इस्तेमाल किया। जो मुख्तलिफ अजला के अंदर जो ज़िले इंतज़ामिया थी उनको ये अहकाम जारी किए गए कि वो वहाँ के MPAs और MNAs जो पीटीआई के हैं और जो वर्कर्स हैं उनको हर तरह की वो मांगे, जो वो सपोर्ट मांगे उनको फ्राहम की जाए, उनको ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जाए, उनको हर तरह की सहूलतें फ्राहम की जाए। और आप जानते हैं कि इस अपने जलसे को, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए इस जलसे की भरपूर तशहीर की गई। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और हर जगह इसकी भरपूर जो थी वो तशहीर की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के 18 मुख्तलिफ शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं उनके कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए। तो मकसद इसका ये है कि इस जलसे को कामयाब करने के लिए पीटीआई गवर्नमेंट ने अपना पूरा जोर लगाया और पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर और पेशावर और कराची, पूरे पाकिस्तान से अपने कारकुनान को जमा किया गया, इकट्ठा किया गया और इसके अंदर ताकि वो 10 लाख लोगों का टारगेट पूरा किया जा सके। और ये चीज़ जो है, ये बात, ताकि इससे एक प्रेशर बिल्डअप किया जा सके मिलिट्री के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर और पीटीआई के मनहरफ अरकान के ऊपर। तो असल में तो ये हक था पीटीआई गवर्नमेंट का कि वो अपना जलसा करे, लेकिन इसके ऊपर जो उन्होंने बेतहाशा जो थे कि सरकारी जो मशीनरी का इस्तेमाल किया और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 10 से 12 अरब रुपया इस जलसे के ऊपर खर्च किया गया इसको कामयाब करने के लिए। और जब ये सारा सिलसिला तो हो चुका है तो उसके बाद मैं किसी अपोजिशन लीडर की या किसी सियासी पार्टी के वर्कर की या किसी मीडिया एनालिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस जलसा के अंदर 30 से 40 हज़ार लोग आए। लेकिन चले हम इसको कर लेते जी 50 से 60 हज़ार लोग आए। तो फिर भी पीटीआई गवर्नमेंट जो थी, इमरान खान साहब, वो अपना 1 मिलियन का टारगेट तो किसी सूरत भी अचीव ना कर सके। अब इस जलसा के बारे में जो दूसरी अहम बात थी वो ये थी कि जिसका पूरी पाकिस्तानी अवाम को इंतज़ार था और अपोजिशन को इंतज़ार था कि खान साहब ने ये कहा कि वो सरप्राइज देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इस जलसा के अंदर अपोजिशन को एक सरप्राइज देंगे जिससे अपोजिशन की जो बाजी जो वो पलट जाएगी और अवाम भी देखेंगे कि इमरान खान ने क्या सरप्राइज दिया। तो 1 घंटा और 50 मिनट की तकरीर के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो अपना एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है और जो गैर मुल्की ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर साजिश कर रही हैं कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा सके और इसका रास्ता, इमरान खान का रास्ता जो है वो रोका जा सके। तो पहले तो ये उन्होंने एक नैरेटिव जो था वो बिल्डअप किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला कि ये वो एक लेटर है कि जिसके अंदर आलमी ताकतों ने पाकिस्तान को एक धमकी दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत को चेंज किया जाएगा, इमरान खान की हुकूमत को चेंज किया जाएगा। गो उन्होंने उस लेटर के कंटेंट्स नहीं बताए कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा है और ये भी नहीं बताया कि ये किस आलमी ताकत ने या किस मुल्क ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है। तो उन्होंने बहरहाल इस चीज़ को आवाम के सामने ये कहा कि ये वो मेरा सरप्राइज है कि जिसकी वजह से आवाम को यहाँ पर इकट्ठा किया गया और पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म करने की एक साजिश आलमी ताकतों के साथ मिलकर ये पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है। तो उसके कंटेंट्स के बारे में कि उसमें लिखा क्या है, उसमें क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं बताई। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस करना चाहता हूँ, इसका तजिया करना चाहता हूँ
پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ کسی دوسرے ملک کو ریٹن تحریری شکل کے اندر کوئی تھریٹ نہیں کرتا، کوئی اپنی سازش کے بارے میں نہیں بتاتا کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آپ کو ہم دھمکی دے رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو کوئی ملک بھی جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو ریٹن کسی ملک کے ساتھ وہ تحریراً بات نہیں کرتا. دوسری بات انہوں نے کہا جی عالمی طاقتوں نے یہ اب اس عالمی طاقتوں سے مراد اگر ہم لے لیں تو چائنا نہیں ہو سکتا، رشیا نہیں ہو سکتا، کوئی اور کنٹری نہیں ہو سکتا. تو عالمی طاقتوں میں رہ کون گیا؟ امریکہ، یورپین یونین، برطانیہ. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، فرض کریں کہ یہ ممالک عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ختم کیا جا سکے. تو اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست 2021 کے بعد، 15 اگست 2021 کے بعد جب سے امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان سے نکل گئیں، تو اس کے بعد سے جو عالمی طاقتیں تھیں، نیٹو کنٹریز تھے، امریکن، یورپین یونین، برطانیہ، ان کی دلچسپی پاکستان کے ساتھ بہت حد تک کم ہو گئی. اب پاکستان کی عالمی دنیا کی نظر میں وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ جب تک یہ نیٹو فورسز اور امریکن فورسز وہ افغانستان کے اندر موجود تھیں تو پاکستان ان کے لیے ایک بڑے مددگار ثابت ہو رہا تھا. ان کے معاملات کے لیے ان کو ایک پاکستان کی جغرافیکل پوزیشن ایسی تھی کہ پاکستان ان کے لیے ایک اسٹریٹجک پوزیشن ایسی تھی کہ پاکستان ان کے لیے ہیلپ فل ہو رہا تھا. لیکن جب سے امریکن فورسز اور نیٹو فورسز وہاں سے نکلی تو اس کے بعد پاکستان کی وہ اہمیت، وہ امپورٹنس دنیا کی نظر میں بالکل نہیں رہی. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ جو امریکن اور یہ جو افغانستان میں آئے تھے القاعدہ کے پیچھے، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے پیچھے، تو اگر ہم دیکھیں کہ اس 9/11 کے بعد اب 20-21 سال کے عرصہ میں اتنے آپریشن ہوئے، جو ملٹری آپریشن ہوئے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے اگینسٹ، کہ القاعدہ کی جو ملٹری جو ملیٹنٹ جو طاقت ہے جو ان کی وہ کم ہو چکی ہے. اب القاعدہ کی آپریشن کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ جس سے وہ دنیا کو، وہ امریکہ کو یا اس کے الائز کو وہ تھریٹ کر سکے، وہ ٹارگٹ کر سکے. اب ان ملیٹنٹ اور اسپیشلی القاعدہ کی وہ آپریشنل کیپیسٹی نہیں رہی. اس کے علاوہ جو دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے داعش ہے، اس کا جو چیپٹر IS کے خراسان، اسلامک اسٹیٹ خراسان، ان کا جو نظریہ جہاد ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی حد تک ہے. وہ عالمی، وہ امریکہ یا یورپین یونین یا یورپ یا دوسرے کنٹریز کے بارے میں نہیں ہے، وہ ایک ریجن تک محدود ہے، خراسان پروونس تک محدود ہے. تو باقی افغان طالبان ان کا جو ہے وہ تو ودن افغانستان ہے، اور TTP وہ پاکستان کو فوکس کرتی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی اور اسپیشلی القاعدہ کی وہ آپریشنل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ کر سکے امریکہ اور اس کے الائز کو اور ان کے مفادات کو دنیا کے اندر. تو اس وجہ سے پاکستان کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی ان ممالک کے لیے کہ وہ پاکستان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دے. تو اس ریجن کے اندر اگر یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن خطرہ ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ہیں، وہ امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے. یہ حقیقت ہمیں ماننا پڑے گی. اور اس کے علاوہ اس ساؤتھ ایشیا ریجن میں اگر ان عالمی طاقتوں کے لیے کسی ملک کی اہمیت ہے تو وہ انڈیا ہے، وہ پاکستان نہیں ہے. یہ حقیقت کی بات ہے کہ وہ انڈیا کی اس وقت پوزیشن ایسی ہے کہ وہ جو ان طاقتوں کا زیادہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، نہ کہ پاکستان ان کا ایک الائی ہے. تو یہ چیزیں تو اس حوالے سے، اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر دیکھیں، آپ CNN کو دیکھیں، BBC کو دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں، نیو یارک ٹائم کو دیکھیں آپ، تو آپ کو پاکستان کی خبر بہت کم نظر آئے گی کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے، ایک بہت سیاسی افراتفری کا ماحول ہے. لیکن اس کے باوجود جو عالمی میڈیا ہے وہ پاکستان کی نیوز آپ کو ان عالمی میڈیا کے اندر بہت کم بنتی ہوئی نظر آئے گی. بلکہ یہ جو عالمی میڈیا ہے اور اس کے علاوہ جو عالمی طاقتیں ہیں، جو نیٹو کنٹریز ہیں، یورپین یونین ہے، یورپین کنٹریز، امریکہ، برطانیہ، ان سب کا فوکس جو تھا وہ ساؤتھ ایشیا ریجن سے ہٹ کر وہ ایسٹرن یورپ کی طرف چلا گیا. وہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کے اندر ان کا سارا چلا گیا فوکس. اب وہ یورپین یونین اور امریکہ
وہ یوکرین کو بھرپور وہ ویپن سپلائی کر رہے ہیں، وہ ان کی مالی امداد کر رہے ہیں، وہ ان کی ڈپلومیٹک سپورٹ ان کی کر رہے ہیں، وہ 4.5 ملین ریفیوجیز جو یوکرین کے جو لوگ تھے وہ مائیگریٹ کر چکی ہیں یورپین کنٹری کی طرف، پولینڈ اور دوسرے میں. تو یہ طاقتیں جو ہے وہ ان کی سیٹلمنٹ کا کر رہے ہیں کہ ان کو یورپ میں کس طرح ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اور ان کی پریشانیوں کو کس طریقے سے کام کیا جائے، مہاجرین کو کس طریقے سے ان کے لیے باقی معاملات کس طرح ان کے حل کیے جائیں. تو اصل مقصد ان کا رشیا کو بلاک کرنا ہے، رشیا کو روکنا ہے، اور یوکرین کی وہ ہر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی پچھلے ہفتے میں برسلز میں نیٹو کی ایک ایمرجنسی کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے زور دیا کہ ہمیں جو نیٹو کنٹریز کو مزید ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کی اسٹریٹجی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے، اور یوکرین کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ جو عالمی طاقتیں ان کا فوکس اس وقت جو ہے وہ یوکرین رشیا وار کی طرف ہے. وہ ان کا فوکس پاکستان یا اس ریجن کے اوپر وہ نہیں اس طریقے سے ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی عالمی سازش ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کو چینج کر کے تو شہباز شریف کو لانا چاہیں یا زرداری کو یا مولانا فضل الرحمان کو. اب یہ جو ہے یہ باتیں اب دنیا کے لیے یہ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ پاکستان کی اب وہ اہمیت نہیں رہی دنیا کی نظر میں. یہ حقیقت ایک کی بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہو، تو یہ کہنا کہ دنیا ہمیں تھریٹ کر رہی ہے، تو یہ فارمولہ، یہ بات جو ہے یہ ایک سیاسی حد تک تو پاکستان کے اندر ایک نیریٹو جو ہے کہ اپنے ووٹر سپورٹرز میں ایک بلڈ اپ کرنے کے لیے تو ایک بڑا اچھا ہے. لیکن اس کی اگر حقیقی بنیادوں پر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی. دوسری بات جو ہے کہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ 3.5-4 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی کامیابیاں گنوائیں، اپنی گورنمنٹ کی اچیومنٹس گنوائیں کہ انہوں نے کیا کیا معاملات کیے، کیا کیا ترقیاتی کام پاکستان کے لیے کیا اور کیا انہوں نے خدمات سر انجام دی. تو اصل میں دیکھا جائے تو یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اگر خان صاحب اپنے 3.5-4 سال کے عرصہ میں وہ اگر مخالفین کو، اپوزیشن کو، اگر وہ انتقامی کارروائیاں، انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے اگر مخالفین کو کے خلاف نفرت انگیزی کے بیانات دینے کی بجائے، اگر مخالفین کو اپنے جیلوں میں ڈالنے کی بجائے، اگر ان کے خلاف ایک مخالفانہ ماحول پاکستان کے اندر پیدا کرنے کی بجائے اگر پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی توجہ دیتے، اگر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی توجہ دیتے، جیسا کہ پہلے اجلاس میں شہباز شریف نے عمران خان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم اپنے معاملات جیسے سیاسی وہ دوسرے وہ ہم چلاتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چارٹرڈ آف اکانومی جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی مال ملک کی معیشت کو بہتر کر سکیں. تو اگر خان صاحب اپنے 3.5-4 سال کے عرصہ کے اندر اگر پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے، غریب کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے، یقین جانیے کہ آج جو اپوزیشن ہے یہ اپنی سیاسی موت مر چکی ہوتی. آج پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، دوسری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. لیکن افسوس کی بات تو یہی ہے کہ خان صاحب نے یہ اتنا اہم جو موقع زندگی کا ونس ان اے لائف کہ زندگی میں ایک بار جو ان کو ملا، انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اب ان کی ٹرین جو ہے وہ نکل چکی ہے. تو اب جو آنے والا وقت ہے وہ اور لوگوں کا ہوگا، لیکن خان صاحب کے ہاتھ سے یہ سارا کھیل جا چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بہت گولڈن ایک اپرچونٹی، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چانس ان کو دیا تھا کہ وہ اپنے ان لوگوں کی، پاکستان کے عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں اور ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. تو یہ ایک چانس تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس موقع کو صرف مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے اور بیانات دے کر وقت ضائع کر دیا، اور آج ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. تو اب یہ آنے والا یہ جو ویک ہے، ہفتہ ہے جو گزر رہا ہے، یہ بہت اہم ہے اور اس میں ہر چیز کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.